अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास बच्चों, हम सबक पढ़ रहे थे मेरी आवाज़ सुनो, जो कि आप बीती है। कल मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आप बीती क्या होती है। मुख्तसरन बता देती हूँ कि आप बीती कहते हैं खुद पर गुजरी हुई कहानी, खुद पर बीते हुए हालात अपनी ज़ुबानी बयान करना, यानी खुद बयान करना आप बीती कहलाता है। ठीक है, आधा सबक हमने पढ़ लिया था, बाकी का अगला पार्ट जो है वो अभी हम पढ़ेंगे। अपनी किताबें ओपन कर लें, पेंसिल हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए। हर मुश्किल लफ्ज़ का मायने साथ साथ लिखें जो आपको बताया जाता है, और इसके अलावा हाइलाइटर के साथ आप जो ऑब्जेक्टिव है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 57 है। हमने कल पढ़ा था हिरोशिमा और नागासाकी पर टूटने वाली तबाही तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ज़मीन जो थी वो हमें बता रही थी कि किस तरह से मैं कितनी परेशान हूँ, और किस तरह से जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो तबाही टूटी थी, किस तरह से जो बम के तजर्बे किए गए थे और उन तजर्बों ने किस तरह से मुझे तबाह बर्बाद करके रख दिया था। तो उसी से नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। ज़मीन कह रही है, रही बात कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार में कई गुना इजाफे की, तो जनाब कभी तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखें। अब ज़मीन यहाँ पे हमें कह रही है कि कीड़े मार अद्वियात और खादों से हमने फसलों पर स्प्रे करके जो है वो फसलों को बहुत ज़्यादा बढ़ा तो लिया है, उनमें इजाफा तो कर लिया है, लेकिन कभी हमने दूसरा रुख भी देखा है तस्वीर का। यानी मुराद ये है कि एक चीज़, एक तस्वीर जो है या एक बात जो है उसके दो पहलू होते हैं। एक तो मुस्बत पहलू होता है और एक मनफी पहलू होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ज़मीन कह रही है कि आप उसका मुस्बत पहलू तो देख रहे हैं, कभी उसका मनफी पहलू भी देखा है, उस चीज का नुकसान क्या हो रहा है, कभी उस चीज पर गौर किया। यहाँ पे वो कह रही है कि हम उसका दूसरा रुख भी तो देखें। जब इन अद्वियात का छिड़काव किया जाता है तो उनके मुज़िर असरात मेरी फिजाओं को जहर आलूद कर देते हैं। मुज़िर असरात मतलब बुरे असरात। ठीक है, यानी कभी ज़मीन कह रही है, कभी आपने सोचा है कि जब ये दवाइयाँ मेरे ऊपर छिड़की जाती हैं कीड़ों को मारने वाली, तो उनके जो नुकसानदेह असरात हैं वो मेरी फ़िज़ाओं को जहर आलूद कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। ठीक है, छिड़काव की गई सब्जियों, फलों और अनाज से तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। ज़मीन हमसे मुखातिब हो रही है और कह रही है कि उन अद्वियात से छिड़काव वाली सब्जियां, फल, अनाज जो हैं उनसे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, तुम्हें इसकी जरा फिक्र नहीं। तुम्हें अपनी परवाह नहीं तो उन बेजुबान जानवरों का उन बेजुबान जानवरों का क्या ख्याल होगा जो छिड़काव किया गया चारा खाते हैं। ओ माय गॉड, कितनी इम्पोर्टेंट बात है, और हमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है। ज़मीन कह रही है कि अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो उन जानवरों का ही ख्याल कर लो जो बोल के अपनी कैफियत नहीं बता सकते हमें। ठीक है, कि वो जब इन केमिकल वाली अद्वियात वाला चारा खाते हैं तो उन पर क्या बीतती होगी। एक और बात ये कि तुम लोग किस कदर बेहिस और जालिम हो गए हो। बेहिस का मतलब होता है जिसमें एहसास ना रहे। ठीक है, तो ज़मीन कह रही है तुम लोग कितने बेहिस हो, कितने जालिम हो गए हो। कारखानों में खतरनाक और नुकसानदेह केमिकल धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हो। धड़ाधड़ मतलब बहुत ज्यादा। बाद में यही जहरीला केमिकल मिला पानी नालों में बहा देते हो। नालों से होता हुआ ये पानी दरियाओं में जा गिरता है। बेचारी मछलियां और पानी में रहने वाले दूसरे जानदार जान से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप हाईलाइट कर लें नालों को, दरियाओं को और मछलियां। ठीक है, और ये ऊपर वाली लाइन में जहरीला केमिकल मिला पानी, इसको भी हाईलाइट कर लें।
اب یہاں پہ زمین ہمیں کہہ رہی ہے کہ جب وہ کیمیکل والا پانی نالوں میں جاتا ہے اور نالوں سے ہوتا ہوا وہ پھر دریاؤں میں جا گرتا ہے تو بیچاری مچھلیوں کا کیا ہوتا ہوگا، یا پھر دوسری مخلوقات جو پانی میں اور بھی چیزیں رہتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ وہ چیزیں تو، وہ جاندار، وہ مچھلیاں تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، یعنی ان کیمیکل والا پانی جب وہ پیتے ہیں جانور تو وہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہہ رہی ہے مگر کیا مجال جو تمہارے کان پر کبھی جوں تک رینگی ہو۔ جوں تک رینگنا مطلب کوئی اثر ہونا، یعنی تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ان ساری باتوں کا۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مال مویشی مطلب جانور جو ہیں جو ہماری کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں، گائے، بھینسیں، بکریاں اور دوسرے جانور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جانور جب یہ زہریلا پانی پیتے ہیں تو ان میں بھی یہ والی بیماریاں جو ہے آ جاتی ہیں، وہ بھی ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں۔ رواں دواں مطلب جاری رکھنا، چلتے رہنا، یعنی زمین انسان کو کہہ رہی ہے کہ تمہیں تو بس اپنے مقصد سے مطلب ہے کہ ہمارے کارخانے نہ بند ہوں، ہمارے کارخانے چلتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تمہیں کیا کہ زمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جانوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم تو اس قدر ظالم اور بے حس ہو کہ تمہیں اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ چاہے اس سے تمام آبی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے۔ تم انسان کیسی مخلوق ہو، مجھے دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہو۔ دھرتی ماتا یعنی دھرتی زمین کو کہتے ہیں، اور ماتا ماں کو کہتے ہیں، یعنی زمین ہماری ماں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ مادر وطن کا بھی یہی مطلب ہے، وطن کی ماں۔ تو زمین کہہ رہی ہے کہ تم مجھے دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہو۔ ہائی لائٹ کر لیں اس کو، دھرتی ماتا اور مادر وطن کو۔ سنگ دل سے سنگ دل اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو۔ اب یہاں پہ زمین جو ہے وہ بڑی غمگین ہے، اور غمگین ہوتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ مجھے تو تم اپنی ماں کہتے ہو، دھرتی ماتا کہتے ہو، تو کیا کوئی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ سنگ دل کا مطلب ہوتا ہے سخت دل، ظالم، ٹھیک ہے۔ تو زمین کہہ رہی ہے کہ ویسے تو تم مجھے اپنی ماں کہتے ہو، تو کیا کوئی اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسا تم میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہو، میرے ساتھ جو رویہ رکھتے ہو، مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو، طرح طرح کے دکھ دیتے ہو، اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو، یعنی اس کے حسن کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ کیا کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ درد دل رکھنے والے یعنی درد مند لوگ جن کے دل میں کچھ درد ہے، کچھ تڑپ ہے، وہ مجھے بچانے کے لیے، میری بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیریں کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، کچھ حکمت عملی اختیار کرتے رہتے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے ہر سال دنیا بھر میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے۔ ہائی لائٹ کریں بچوں، 22 اپریل اور یوم ارض کو۔ یوم ارض کا مطلب ہے زمین کا دن، یعنی میرے بچاؤ کے لیے، میری بہتری کے لیے، درستی کے لیے کچھ درد دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یوم ارض مناتے ہیں۔ تو بچوں کب مناتے ہیں یوم ارض؟ جی 22 اپریل کو۔ اس دن کے منانے کی غرض و غایت انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جن سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ غرض و غایت کا مطلب ہے مقصد، یعنی اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو ان خطرات کے بارے میں پتہ ہو، معلوم ہو، ٹھیک ہے، وہ جانے ان خطرات کو جن سے میرا جو ایک ماحول ہے، قدرتی ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را مجھے تباہ ہونے سے بچا لو۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے، پروان چڑھانا بچوں پرورش کرنا،
ٹھیک ہے, اس کو پانی دینا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کی حفاظت کرنا, ٹھیک ہے. تو زمین کہہ رہی ہے اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے, اس کو پروان چڑھائے, تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں. آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے. اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی. یعنی اگر سائیکل چلانا شروع کر دیں گے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا بچوں کہ چین جو ہے کتنا ترقی یافتہ ملک ہے, ٹھیک ہے, ایون کے سپر پاور بننے کی بھی حیثیت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے. اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا, گاڑیاں بھی چلتی ہوں گی یقیناً, لیکن زیادہ جو لوگ ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سائیکل پہ کہیں جانا ہو تو چلے جائیں. اسی طرح جاپان ہے اور بہت سے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ ان کے لوگ جو ہیں سائیکل پر جانے کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن ہم تو بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم سائیکل پر جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ زمین یہی کہہ رہی ہے کہ اگر تم سائیکل کی سواری اختیار کر لو گے تو دھواں کچھ کم ہو جائے گا. چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے, یعنی چین کہیں زیادہ ترقی میں ہم سے آگے ہے. جب انہیں سائیکل کی سواری میں آر محسوس نہیں ہوتی, آر کا مطلب ہے شرم, تو تمہیں سائیکل پر سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے؟ یہاں پہ ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑ رہی ہے یہ زمین کہ جب انہیں اتنے ترقی یافتہ ہو کر وہ لوگ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے سائیکل چلانے میں, تو تمہیں کیوں اتنی شرم محسوس ہوتی ہے؟ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہے. اچھا بچوں, یہ آپ اوپر سائیکل کو ہائی لائٹ کر لیں, ٹھیک ہے, چین کو ہائی لائٹ کر لیں, ترقی یافتہ کو ہائی لائٹ کر لیں, اور یہاں پہ پلاسٹک کے تھیلے اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اب زمین ہمیں بتا رہی ہے کہ پلاسٹک کے تھیلے میرے لیے شدید خطرہ ہے, کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو. اور ہاں, کارخانے داروں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے. اچھا, پلاسٹک کے تھیلوں کے متعلق اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو پلاسٹک کے شاپر ہوتے ہیں, شاپنگ بیگ, تھیلے, یہ ہم یوز کر کے ان کو پھینک تو دیتے ہیں لیکن یہ زمین کے اندر ہزاروں سال تک یوں ہی پڑے رہتے ہیں, یہ گلتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو بچوں کوشش کریں کہ آپ ان پلاسٹک کے تھیلوں کی بجائے کوئی ایسا مٹیریل یوز کریں, بلکہ آج کل تو مارکیٹ میں ایسے تھیلے آ گئے ہیں جو کچھ ہی دنوں میں گل سڑ جاتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری امیاں جو تھیں وہ گھروں سے اپنی ٹوکری یا اپنا کچھ تھیلا بنا کے کپڑے کا لے جایا کرتی تھی, اس میں ہی اپنا سامان سودا وغیرہ جو تھا وہ لے کے آیا کرتی تھی, ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں اسی طرح سے لوگ کرتے تھے, ٹوکریوں میں, تھیلوں میں, یا پھر کاغذ کی تھیلیاں بنی ہوتی تھی ان کو استعمال کیا کرتے تھے سامان لانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اگر آج بھی ہم ان پلاسٹک کے تھیلوں کی بجائے اپنی وہی پرانی تھیلیاں یا ٹوکریاں استعمال کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جو یہ پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی زمین کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ تھیلے جو ہیں جب گلے سڑیں گے نہیں تو زمین کے اندر زمین کو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آئے گی. تو کیا تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نا کہ اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب علم, مجھ اکیلے سے کیا بن پائے گا, یعنی میں اکیلا کیا کروں گا. یہ سوچ دل سے نکال دو. یاد رکھو, قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے. قطرہ قطرہ مل کر یعنی اس سے مراد ہے کہ 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 لوگ مل کر سب کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے. تم اپنے حصے کی شمع روشن کر دو, شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی چراغ سے چراغ جلتا ہے تو اس طرح باقی لوگ بھی جو ہیں اس سے خود کو اس میں موٹیویٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بچوں یہاں پہ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زمین کو, اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانا ہے. زمین ہمیں یہاں پر ہم سے گڑ گڑا کر یہ درخواست کر رہی ہے کہ مجھے بچاؤ, آلودگی سے ماحول کو پاک صاف رکھو. تو بچوں ہمارا آج کا چیپٹر یہیں تک ختم ہو گیا ہے. آبجیکٹیو آپ لوگوں کو جو ہائی لائٹ کرایا آپ نے یاد کرنا ہے اور بک ریڈنگ آپ نے کرنی ہے, اور سارے مشکل الفاظ
जो है उनको लिखने की प्रैक्टिस आपने करनी है। थैंक यू बच्चों।